बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल हम सब बहन भाई अपनी वालदा के पास बैठे हुए थे कि अचानक वालदा साहब ने सवाल किया कि आप लोगों ने सब्र की इंतहा कब देखी। ये सुनकर सब बहन भाइयों ने आप पीतियाँ सुनाते हुए अपने सब्र व इस्तिकामत के बेमिसाल किस्से सुना दिए। मैंने सबसे आखिर में जवाब दिया और बताया कि चंद दिन पहले मैं अपनी बहन के साथ उसके दोस्त के घर गया था। मैंने देखा कि उस औरत के पाँव का गोश्त कट कर उधड़ चुका था, पाँव के जख्म में पीप बन चुकी थी। वो औरत मेरे और मेरी बहन के सामने बैठी और अपने दुपट्टे से अपने फटे हुए लिबास को ढांपने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान कमरे में कहीं से घूमती फिरती एक मुर्गी आ गई। हम लोग अपनी बातों में मगन थे। मेरी बहन के दोस्त मेरी बहन से हाल अहवाल पूछ रही थी और मैं पास बैठे अपनी दोनों बहनों की बातें सुनने में मशगूल था कि अचानक कमरे में आने वाले मुर्गी ने उस औरत के पाँव पर बने हुए जख्म पर चोंच मारी और जख्म से गोश्त उखाड़ लिया। तकलीफ शिद्दत से औरत ने फौरन पाँव अपनी गोद में रख लिया। जबकि उसके जख्म में जमा शुदा पीप बहने लगा तो करीब पड़ी चारपाई से चादर उठाकर पाँव पर लपेट ली ताकि जख्म से निकलने वाले खून और पीप की वजह से हमारा दिल खराब ना हो। उस औरत के ज़बत का ये आलम था कि उसके हलक में आंसू का गोला नहीं अटका। उस औरत की आवाज़ नीम नहीं हुई, वो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बात करती रही, यहाँ तक कि दर्द बर्दाश्त से बहर हो गया तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने उस वक्त बहन की मदद से उस औरत को साथ बिठाया, करीबी अस्पताल ले गया और वहाँ से ज़ख्म साफ़ करवाया। और दौरान ज़ख्म सफाई मैंने और मेरी बहन ने अपनी आंखों से देखा कि उस औरत के ज़ख्म से कीड़े निकल रहे थे। सर्जन डॉक्टर ने ज़ख्म का ऊपर वाला हिस्सा काट कर अलग कर दिया और नीचे वाले गोश्त पर मलहम लगाकर पट्टी कर दी। मैंने अपनी जेब से अस्पताल के अखराजात अदा किए, बैर स्टोर से दवियाल ली और उस औरत को घर छोड़ने चला गया। घर पहुंचकर मैंने उस औरत से इतनी बड़ी बेहतियाती की वजह पूछी तो वो भी शायद ज़बत की आखिरी हद को छू चुकी थी। मेरे सवाल सुनकर हिचकियाँ ले लेकर रोने लगी। मैंने अपनी बहन को इशारा किया कि उसे गले लगाकर दिलासा दो। जब उस औरत का दिल हल्का हो गया तो उसने बताया कि मेरे शौहर 3 साल कबल कत्ल हो गया था। घर में खाने पीने को कुछ नहीं था तो इतना महंगा इंसाफ कहाँ से लेते। मेरे ससुराल वालों ने मुझे बोझ समझते हुए अलग कर दिया। मैं बच्चों को लेकर माँ की दहलीज पर आ गई। मेरी लुटी पुटी हालत देखकर मेरी माँ भी बर्दाश्त न कर सकी और सदमे से चल बसी। कुछ अर्सा बाद भाइयों ने भी मुझसे कतई अलग कर लिया। अब बच्चे छोटे हैं, मैं ज़िम्मेदार घर की बेटी हूँ, मुझे भीख मांगते हुए भी शर्म आती है। और यहाँ अपने गांव के लोगों के घरों में काम करूँ तो मेरे भाई इस बात को अपनी तौहीन समझते हुए मुझे मारते हैं। ना तो खुद मेरी किफ़ालत करते हैं, ना ही मुझे यहाँ मेहनत मजदूरी करने देती हैं। लिहाजा मैं सुबह बच्चों को नाश्ता करवा कर बिजली का मेन स्विच बंद करके चली जाती हूँ। वहाँ भैंसों के 3 बाड़ी हैं, उनकी सफाई करती हूँ, गोबर उठाकर बैठ डालती हूँ और पाइप की मदद से भैंसों को पानी पिलाकर नहलाती हूँ। दोपहर 2 बजे घर आ जाती हूँ और शाम को 4 बजे फिर शहरी में लोगों के घरों में काम करने के लिए चली जाती हूँ। फिर रात को वापस आती हूँ। इतनी मुशक्क़त के बाद भी बमुश्किल बच्चों की रोटी कमा पाती हूँ। चंद दिन पहले भैंसों को नहला रही थी कि एक भैंस ने मेरे पाँव पर अपना पाँव रख दिया। मेरे पाँव की जल्द इतनी फट गई कि हड्डी नजर आने लगी। मेरा पाँव सूज गया तो मैं सरकारी अस्पताल में गई। उन्होंने कहा कि ये ज़ख्म कोई सर्जन देख सकता है, हम इसका इलाज नहीं कर सकते, आप डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जाएं। मेरे पास इतना वक़्त और पैसे दोनों नहीं थे, लिहाजा मैंने देसी टोटके आजमाते हुए हल्दी की पट्टी बनाकर लगा दी और इसी हालत में काम करती रही तो मेरे ज़ख्म में पानी चला गया, अंदर पीप बन गई। मेरे जूता पहना दुश्वार हो गया तो मैंने जूता उतार कर भी काम पर जाने लगी। भैंसों के बाड़े वालों ने तो मेरे ज़ख्म को लेकर दिल में करार महसूस नहीं की, मगर जिन घरों में काम करती थी उन्होंने बजाय अल्लाह ताला की रज़ा के लिए मेरी मदद करने को उल्टा मुझे घर में आने से रोक दिया और बताया कि मेरे पाँव में मौजूद ज़ख्म देखकर उनके दिल ख़राब होती हैं। अब मैं सिर्फ पहले टाइम काम पर जाती हूँ, सेकंड टाइम फारिग रहती हूँ, इसलिए आज आप लोग आए तो आपसे मुलाकात होगी, वरना मैं तो फ़कत दोपहर 2-2.5 घंटे पहले ही घर आ जाती हूँ। मेरे बच्चे सारा दिन गर्मी में अब बिना बिजली के रहती हैं। मैं मेन स्विच इसलिए बंद करके जाती हूँ, एक तो बच्चे बिजली के साथ ना खेलें और करंट ना लगवा लें, दूसरा इस तरह बिजली की बचत हो जाती है, बिल भी कम आता है। औरत की कड़ी आजमाइश की कहानी सुनने के बाद मैंने भाई होने के हैसियत से जितने पैसे जेब में थे उस औरत के लाख इनकार के बावजूद भी उसकी झोली में रखे और खुद अपनी बहन के साथ घर आ गया। मैंने उस औरत की सब्र की इंतहा देखी है। मेरी बात सुनकर मेरी बहन ने मेरे हक़ में गवाही दी, जबकि बाकी सारे घर के अफराद के चेहरों पर भी नज़र आ रहा था कि वो लोग भी औरत की तकलीफ़ को महसूस कर सकते हैं।
میرے گھر والوں نے مجھے 3,000 روپے جمع کر کے دیے۔ 5,764 روپے میری قاریہ محترم سدرہ عارف صاحبہ نے فرانس سے بھجوائے، اور ان پیسوں سے میں نے اس عورت کے گھر تقریباً 20 دن کا راشن دلوانے کے بعد کچھ نقد رقم بھی دے دی تاکہ وہ بنا کسی کی محتاجی کے وقت پر اپنے زخم کی پٹی چینج کروا سکیں۔ وہ عورت مجھے اور میرے گھر والوں کو دعائیں دے رہی تھی کہ میں نے اسے اپنے ان تمام قارئین کے نام بتایا جو ایسے حقدار لوگوں کے پیٹ میں رزق اتارنے کا ذریعہ بنے، اور اس عورت نے میرے ساتھ ساتھ میرے ان قارئین کرام کے لیے بھی بہتی آنسوں کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول کا واسطہ اور وسیلہ دے کر اللہ سے دعائیں کی۔ جس طرح صدقے دل سے وہ عورت دعائیں دے رہی تھی، میرا دل کہہ رہا تھا کہ پاکستان تو کیا، دنیا کے جس کونے میں بیٹھے قارئین کرام نے اس نیک عمل میں حصہ لیا ہے، اللہ ان سب لوگوں پر اپنی رحمت برسا رہا ہوگا، اور ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش ہو رہے ہوں گے کہ ان کی بے سہارا امتی عورت کا سہارا و وسیلہ ان کی امت بنی ہے۔ میرا اور میری ماں کا دل بھی میرے ان محترم قارئین کرام کے لیے دعا گو ہے، اور تحریر پڑھنے والوں سے التجا ہے کہ آپ لوگ بھی میرے ان قارئین کرام کے لیے دعا کر دیں۔ میں نے اس عورت سے بھی اپنی ماں والا سوال پوچھا تھا کہ صبر کی انتہا کیا ہے۔ اس عورت نے جواب دیا تھا کہ اپنے بھوک سے بلکتے ہوئے یتیم بچوں کو دیکھنے کے بعد بھی ایمان اور اسلام پر قائم رہنا، بھوک کی وجہ سے بچے کا مر جانا قبول کر لینا مگر ایمان سے پھر کر پیٹ نہ بھرنا صبر کی انتہا ہے۔ اولاد کی محبت اور بھوک کی تعذیب کے آداب بھلا دیتی ہے، مگر اللہ کی رضا میں راضی رہنا بھی صابر ہونے کی دلیل ہے۔ میرا قارئین کرام سے بھی سوال ہے کہ بتائیں صبر کی انتہا کیا ہے؟ میں ایک پاکستانی اداکارہ کی بیٹی ہوں۔ میں نے اپنا نام عائشہ سے بدل کر زینب فاطمہ رکھ لیا تھا۔ میں ہیوسٹن میں مقیم ہوں اور قریبی اسلامک سینٹر میں صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ خدامہ کے کام بھی سر انجام دیتی ہوں اور معقول سا معاوضہ لے کر اس پر گزارا کر دیتی ہوں۔ کچھ عرصہ قبل امریکہ میں موجود پاکستانی کمیونٹی اور مختلف سپانسرز کی مدد سے ایک ایوارڈ شو منعقد کیا گیا تھا جس میں تقریباً ساری اداکار کمیونٹی شامل تھی۔ اس کمیونٹی میں میری ماں کی ایک دوست جو اس وقت موت کے دہانے پر پہنچ چکی ہے، وہ بھی اپنی بیٹی کے ہمراہ شامل ہوئی تھی اور واپسی پر رات میرے گھر رکنے کے لیے مجھے پیغام بھجوا دیا تھا۔ جب رات دیر گئے وہ دونوں ماں بیٹی فارغ ہو کر میرے گھر پہنچے تو میں تہجد نماز کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے کے لیے وضو کر کے نکل رہی تھی۔ جو ہی وہ میرے گھر میں داخل ہوئی تھی میں نے ان کو انتہائی خندہ پیشانی سے خوش آمدید کہا تھا۔ فریش ہونے کا سامان مہیا کرنے کے بعد تہجد ادا کرنے چل دی تھی۔ میری نماز پڑھ کر فارغ ہونے تک وہ دونوں ماں بیٹی فریش ہو چکی تھیں۔ میں نے ان کو چائے پیش کی اور دل میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بظاہر ان کی گفتگو محفل میں شریک ہو گئی تھی جہاں تمام لڑکیوں کی ڈریسنگ، افیئرز اور بوائے فرینڈز وغیرہ وغیرہ زیر بحث لایا جا رہا تھا۔ چونکہ ان باتوں میں میری دلچسپی نہ ہونے کے برابر تھی اس لیے میں صرف ہوں ہاں میں جواب دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب ان کو میری غیر حاضر دماغی کا احساس ہوا تو انہوں نے مجھے ہاتھ سے چھو کر اپنا ہونے کا احساس دلایا اور سوال پوچھا کہ تم اپنی ماں کے بل بوتے پر انڈسٹری میں بہت اچھی طرح قدم جما سکتی تھی مگر تم نے تو بالکل ہی گمنام زندگی جینا شروع کر دی۔ میں نے ان کو جواب دینا چاہا تو اچانک میرے کانوں میں موبائل سے فجر کی اذان سنائی دی، لہٰذا وقت کی مناسبت سے میں نے سوال کو ٹالتے ہوئے ان سے معذرت چاہی اور نماز ادا کرنے چل دی۔ نماز کے بعد ان لوگوں کو بہترین سا ناشتہ کروایا اور آرام دہ بستر مہیا کر کے خود اپنے فرائض نبھانے اسلامک سینٹر چلی گئی جہاں البانیہ سے آئے ہوئے چند اسلامک علماء کرام سے علم سمیٹتے ہوئے دیر ہو گئی۔ نماز زور کے بعد جب واپسی ہوئی تو میری مہمان نیند پوری کر کے اٹھ چکی تھیں۔ میرا اس حد تک مذہب سے لگاؤ دیکھ کر انہوں نے طنزاً یا مذاقاً مجھے کہا تھا تمہارے اعمال سے لگتا ہے کہ تم اپنی ماں کے ساتھ ساتھ اپنی ساری زندگی ایکٹر کمیونٹی کی بخشش کا ذریعہ بنو گی۔ میں ان کی بات سن کر مسکرا دی تھی۔ ان کی پسند کا دوپہر کا کھانا بنا کر انہیں کھلایا اور رخصت کر کے خود بیڈ پر آ بیٹھی اور سوچنے لگی کہ کاش میری ماما کی دوست کی بیٹی بھی میری طرح اسلام کی راہ پر چل نکلے، نہ کہ ماں کے تعلقات استعمال کرتے اسی گناہ کی دلدل میں گرے جس میں اس کی ماں گر کر اتراتی پھر رہی ہے۔ پھر میرا خیال اپنی ماما کی دوست پر گیا جو اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو جہنم میں دھکیل رہی تھی، تو بے اختیار میرے ہاتھ رب کی بارگاہ میں ان ماں بیٹی کی ہدایت مانگنے کے لیے اٹھ گئے تھے۔ میں اپنے مہمانوں کو تو یہ جواب نہیں دے پائی تھی کہ میں نے ممکن ہوتے ہوئے بھی اپنی ماں کے تعلقات استعمال کر کے اداکاری کی دنیا میں نام کیوں نہیں کمایا، میں ان کی طرح مہنگی گاڑیوں میں مہنگے اپارٹس کی مالک کیوں نہیں ہوں، مجھے اوارڈ کیوں نہیں ملتا، لوگ میرے آٹوگراف کیوں نہیں لیتے، مگر مجھے اپنے قائدین کرام کو ضرور بتاؤں گی۔ اس سب کی وجہ میری ماں کی موت تھی۔ میری ماں کی موت نے ایک عبرت تھی زمانہ بھر اور خاص کر مارنے کی دنیا میں آنے والوں کے لیے۔
میری ماں ایک بہت مشہور ایکٹریس تھیں، تب لوگ ان کی اداکاری اور فن سے زیادہ ان کے حسن اور اریانی کی دلدادہ تھے۔ اپنے نام نیاد فین کے دلوں کی کیفیت کا میری ماں کو بھی اندازہ تھا۔ انہوں نے بھی لوگوں کو لبا کر گناہ کے گڑھے میں ڈالنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ میری ماں مذہب کے احترام سے اس حد تک خالی تھی کہ ایک بار ہم ماں بیٹی سفر پر جا رہے تھے۔ میری ماں کے پاس دوپٹہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، اوپر سے انہوں نے لباس بھی ایسا پہنا ہوا تھا کہ جو غیر مردوں کو اپنی طرف راغب کر رہا تھا۔ جب ہم سے پچھلی سیٹ پر بیٹھی عمر رسیدہ خاتون نے لوگوں کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اپنی نظروں کو میری ماں کا طواف کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اپنے پاس پڑی ایکسٹرا چادر کی مدد سے میری ماں کا سر اور نیب برہنہ جسم ڈھک دیا تھا تاکہ وہ لوگوں کی آواز سے محفوظ رہ سکے۔ مگر میری ماں نے بجائے شکریہ ادا کرنے کے اس عمر رسیدہ خاتون کے احساس کو تسلیم کرنے اور خود کو لوگوں کی غلیظ نظروں سے بچنے پر خوش ہونے کی الٹا اس بزرگ خاتون کو تھپڑ دے مارا تھا۔ وہ خاتون ششدر ہو کر میری ماں کی طرف دیکھ رہی تھیں، جبکہ میری ماں نے تقریباً چیختے ہوئے کہا تھا کہ تمہارا حسن ڈھل چکا ہے، تم کپڑوں کے نیچے گوشت پوست کا ڈھیر چھپا کر بیٹھی ہو اور مجھ پر چادر ڈال کر خود کو بہت مذہبی ثابت کرنا چاہتی ہو۔ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو تم نے خوش کیا ہے، کتنے لوگوں کو لوٹا ہے۔ آج تمہارا عروج ڈھل گیا ہے تو تم نے بجائے صبر کے ساتھ بیٹھ جانے کی مذہب کے نام پر دکھاوا کرنا شروع کر دیا ہے۔ میری ماں کی چیخ و پکار سن کر چند لوگوں نے بیچ بچاؤ کروا کر ہمیں الگ سیٹ پر منتقل کروا دیا، جبکہ وہ بزرگ خاتون گالوں پر ہاتھ رکھے انتہائی افسردہ اور شکوہ کناں نظروں سے ہماری طرف دیکھ رہی تھی۔ اب کی بار ہمیں جو سیٹ ملی تھی وہاں پہلے سے ایک وڈیرا بھی برجمان تھا، جس کی مال و دولت کا اندازہ اس کے چہرے اور چال ڈھال سے ہو رہا تھا۔ میری ماں بہت جلد اس کی دولت سے مروب ہو کر اس سے خوش گپیوں میں مصروف ہو گئی تھیں، جبکہ کچھ ہی دیر میں بعد وہ اوس پرس وڈیرا بہانے سے میری ماں کو چھونے لگا۔ خیر میری ماں نے اپنے پیشے کے عروج پر امریکہ میں شفٹ ہونے کا فیصلہ کیا۔ ہم لوگ یہاں شکاگو شہر میں شفٹ ہوئے اور وہ فلیٹ میری ماں کو تحفہ ملا تھا۔ جب میری ماں کا حسن ڈل گیا تو زوال پذیر ہو گیا۔ اکثر کانٹریکٹ اب دوسرے ایکٹریس کو ملنے لگے تو میری ماں نے ایکٹنگ کی دنیا کو الوداع کہا اور اپنا سب کچھ لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امریکہ کی ہو کر رہ گئیں۔ مگر افسوس کہ اب بھی میری ماں کو ڈھلتی عمر کا کوئی لحاظ نہیں تھا۔ اب بھی انہوں نے پلٹ کر راہ ہدایت پر آنے کی بجائے ایک آرٹ اسکول میں جاب شروع کر دی، مگر جلد ہی ان کو اپنی ملازمت کو الوداع کہنا پڑا کیونکہ ان کے ظاہری جسم پر عجیب شکل کے دھبے نمودار ہونے لگے تھے جو تکلیف تو نہ دیتے مگر ان پر نظر پڑ جاتی تو انسان کو بہت ناگوار گزرتا۔ یہاں تک کہ ساتھی ٹیچرز کی شکایت پر میری ماں نے عبایا پہن کر جانا شروع کر دیا تو انتظامیہ کی طرف سے ملازمت سے برخاست کر دینے کا حکم ملا کیونکہ عبایا ہونے کی وجہ سے بچے چہرے اور جسم کی حرکات و تاثرات بالکل بھی نہیں دیکھ پاتے تھے۔ جہاں چل جانے کے بعد میری ماں نے اپنا علاج شروع کروا دیا مگر بہت وقت تک بیماری کی سمجھ نہ آ سکی، یہاں تک کہ ان دھبوں پر دانے نمودار ہونے لگے، پھر ان دانوں میں درد ہونے لگا، درد کے ساتھ ساتھ اب ان میں پانی بھی بھرنے لگا۔ پھر ہیوسٹن کے مہنگے ترین اسپتال میں لے جانے پر پتہ چلا کہ میری ماں کو جلد کا کینسر ہو چکا ہے جو اب آخری سٹیج پر جس کا کوئی علاج نہیں۔ اب ایسے ان کی جلد پر دانے نمودار ہوں گے جو بعد میں خود ہی پھٹ جائیں گے۔ اس طرح آہستہ آہستہ ساری جلد پھٹ جائے گی یہاں تک کہ ہڈیوں سے جڑا گوشت رہ جائے گا۔ یقین کریں پھر وہ وقت بھی آیا کہ میری ماں کی جلد جو کبھی حسن کا گہنا وہ جلد جگہ سے پھٹ گئی، وہ جسم جو کبھی ان کا تابع تھا جس کو وہ چاہتی تو بچا کر رکھ سکتی تھیں، وہی جسم آج ان کے اختیار سے مکمل باہر تھا۔ وہ اپنی مرضی سے کپڑا نہیں پہن سکتی تھیں کیونکہ زخم والی جگہ پر کپڑا چھوتا تو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ وہ جسم جسے ڈھانکنے پر انہوں نے ایک بزرگ خاتون کو تھپڑ دے مارا تھا، آج میری ماں کا وہی جسم وہ چاہتی تھیں کہ کوئی ڈھانکے کیونکہ ننگے جسم پر کوئی مکھی یا کیڑا آ جاتا تو بہت تکلیف دیتا، مگر وہاں میرے سوا کوئی میری ماں کا جسم ڈھانکنے والا نہیں تھا۔ جہاں تک ممکن تھا میں ماں کی خدمت کرتی تھی، ممکن حد تک ماں کو پرسکون رکھنے کے لیے ان کا مرض لا علاج ہو جانے کے باوجود تکلیف میں کمی والی مہنگی ترین ادویات اپنی ماں کے لیے لاتی رہی۔ میں نے اپنی ماں کو راحت پہنچانے والے ادویات خریدنے کے لیے اپنا گھر تک بیچ ڈالا، ماں کو لے کر کرائے پر منتقل ہو گئی، مگر پھر بھی جیسا میں چاہتی تھی ویسا سکون ماں کے لیے نہیں خرید پاتی تھی۔ میری ماں کے پاس ہر وقت کچے گوشت اور خون کی بو آتی رہتی تھی، لہٰذا مالک مکان نے ہم سے یہ کہتے ہوئے مکان خالی کروا لیا کہ یہ بدبو اگر گھر سے پھیل گئی تو بعد میں کوئی بھی اسے کرائے پر نہیں لے گا۔ میں نے التجا کر کے مالک مکان چند دن مہلت مانگی مگر تب تک نئے مکان کا انتظام نہ کر پائی۔ 2 راتیں میں نے اپنی ماں کو اس حالت میں لے کر ویران راستے کے فٹ پاتھ پر گزاری، پھر ایک جگہ کرائے پر فلیٹ مل گیا، مگر جب باقی رہائشوں کو میری ماں کی بیماری اور خون کے کچے گوشت کی بدبو کا پتہ چلا تو انہوں نے انتظامیہ کو کہہ کر ہمیں وہاں سے بھی نکلوا دیا، یہاں تک کہ تنگ آ کر میں نے ماں کو اولڈ ہوم میں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب اپنی مدد آپ کے تحت میں اپنی ماں کو لے کر اولڈ ہوم پہنچی تو بہت منت سماجت کے بعد انتظامیہ اس شرط پر میری ماں کو اولڈ ہوم میں رکھنے پر راضی ہوئی کہ پہلے ڈاکٹر چیک اپ کرے گا،
بعد ازاں ادارے میں مقیم لوگوں کی رائے لی جائے گی۔ اگر سب لوگ رضامند ہوئے تو میری ماں کو اولڈ ہوم میں رکھ لیا جائے گا۔ میں نے ان کی تمام شرائط کو کلمہ شکر کہتے ہوئے مان لیا اور دعا کرنے لگی کہ یا اللہ ڈاکٹر، انتظامیہ اور ادارے میں مقیم لوگوں کی طرف سے کوئی اعتراض نہ آئے، مگر شمع قسمت کی میری دعا قبول نہ ہوئی اور ڈاکٹر نے میری ماں کو رکھنے سے انکار کر دیا اور بتایا کہ یہ بدبو ادارے کا ماحول خراب کر دے گی۔ میں نے ڈاکٹر سے کسی اور ادارے کے متعلق پوچھا تو ڈاکٹر نے بجائے کسی اور ادارے میں بھیجنے کے مجھے مشورہ دیا کہ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اپنی ماں کو انجیکشن لگوا کر اس دنیا سے رخصت کروا دو۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میری ماں رونے لگی اور جیسے تیسے کر کے مجھے ہاتھ جوڑ لیے کہ میں اسے زندہ رہنے دوں۔ ماں کی حالت دیکھ کر مجھے میری ماں پر ترس آ گیا، لہٰذا میں نے ڈاکٹر کی تجویز کو مسترد کر دیا اور ماں کو واپس لے جا کر ایک پارک کے بینچ پر سر منڈا کر بیٹھ گئی۔ میں اسی بینچ پر بیٹھی تھی کہ میرے پاس ایک تر خاتون پہنچی، مجھ سے انتہائی اپنائیت سے حال احوال پوچھا۔ اپنا تعارف دینے کے بعد مجھ سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو میں نے اس کو ماں کی بیماری اور رہائش کا بندوبست نہ ہونے کا بتایا۔ میری بات سن کر اس تر خاتون نے مجھے تسلی دی اور مجھے اپنے ساتھ اسلامک سینٹر لائی، جہاں مجھے اور میری ماں کو الگ کمرہ دیا گیا۔ میری ماں کے ادویات کا خرچہ اٹھایا گیا، یہاں تک کہ میری ماں اسلامی ماحول میں رہنے کی وجہ سے وقت نزاع توبہ طیب ہو کر مر گئی۔ بعد ازاں میری ماں کے غسل اور کفن دفن کا انتظام بھی کیا گیا، باقاعدہ جنازہ پڑھا کر میری ماں کو دفن کیا گیا۔ میری ماں اگر زندہ بچ جاتی تو گیل مرض کی اس چکا چون دنیا کے عذاب سے لوگوں کو ضرور آگاہ کرتی کہ جو کام میری ماں نہیں کر سکی وہ میں ہی کر رہی ہوں۔ میری ماں کو آخرکار اس کے مذہب نے سہارا دیا، اس خدا نے وسیلہ بنایا جس کی ساری زندگی نافرمانی کرتی رہی۔ میں تمام لوگوں کو نصیحت کرنا چاہتی ہوں کہ ہمیں ہر حال میں لوٹ کر خدا کی طرف جانا ہی ہے، تو ہمیں زندگی اس انداز میں گزارنی چاہیے کہ لوٹ کر خدا کی طرف جاتے ہوئے ہمیں راحت محسوس ہو، نہ کہ میری ماں کی طرح موت ایک عبرت بن جائے۔ آج میں شادی شدہ ہوں، 2 بچوں کی ماں ہوں، مگر میں آج بھی اسلامک سینٹر سے جڑی ہوئی ہوں۔ اس اسلامک سینٹر نے مجھے میرے ایمان سے جوڑ رکھا ہے۔ آپ بھی علماء کرام سے جڑ جائیں، وہ آپ کو ایمان سے جوڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔